रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़ी दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हमारे सूरह बकरा की जो तफ़सीर का सिलसिला चल रहा है उसमें हमारे साथ जुड़े होंगे और अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपने मुकम्मल कर ली होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 260 आयत तक जो है वो सूरह बकरा की तफ़सीर को मुकम्मल कर लिया है और हमने बड़े इंटरेस्टिंग जो वाक़यात हैं, जो हिस्ट्री के आप कह लें कि इस्लामिक हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम और नमरूद का वाक़या था, फिर हज़रत इब्राहीम का एक और वाक़या आया, फिर उससे पहले हमने देखा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का यरूशलेम से रिलेटेड जो वाक़या था वो आया। तो अल्लाह ताला ने इन वाक़यात के ज़रिए से इंसान को ये बताया कि जो ज़िंदा कर सकता है, जो बना सकता है, उसके लिए उसको ख़त्म करने के बाद या उसके ख़त्म हो जाने के बाद इंसान की बात की जा रही है, उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में पढ़ा कि किस तरह से परिंदों को जो है वो अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पे किस तरह से वो पहाड़ों से उड़ते हुए दोबारा से उनके पास आ गए। तो इस तरह हमने 3 से 4 वाक़यात जो हैं वो अपनी पिछली जो हमारी 2 क्लासेस थी उनमें हमने देख लिए थे। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट है और टॉपिक दोबारा से ख़र्च करने के बारे में या माल के बारे में जो है वो बयान किया गया आगे और हमें जो है वो अपने माल को ख़र्च करने के बारे में बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसके बारे में जो काफ़ी सारा हम गलत कर जाते हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं कि हम जो है वो ख़र्च करने के बाद समझते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा कोई मार्का कर दिया है, जबकि कुरान पाक में जगह-जगह ये बात लिखी हुई है कि हमने जो तुम्हें माल दिया है उसमें से तुमने ख़र्च करना है। यानी कि ज़िक्र किया जाता है कि अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, यानी कि हमने माल दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, यानी कि माल किसका है? माल तो उस परवरदिगार का है। हाँ, हमारे पास मौजूद है कि हम उसमें से ख़र्च करें और बाकी जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, ज़रूरतमंद बंदे हैं, मस्कीन यतीम बंदे हैं, उन पर भी ख़र्च करें, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों पर ख़र्च करें, उनका भी हक़ बनता है उन पैसों पर। और हम इसी टॉपिक को आगे देखेंगे। हम देख लेते हैं आयत नंबर 261। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है माल के खर्च करने की, लेकिन ये माल किसका है? जो कि उस शख्स के बाद किसी इंसान के पास अल्लाह का दिया हुआ मौजूद है, यानी कि उसका अपना ज़ाती माल, ठीक है, उसके अपने ज़ाती माल के खर्च करने की बात की जा रही है। और माल में सिर्फ रुपया पैसा नहीं आ जाता, माल में और भी चीज़ें आ जाती हैं जो उसके पास मौजूद होती हैं, ठीक है, और उसको अगर वो खर्च करता है अल्लाह ताला की राह में, यानी कि फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो राह जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई है, जो कि सीधी राह है, जो कि जाती ही डायरेक्ट जन्नतों की तरफ है, ठीक है, और दीन के रास्ते की राह है। उस राह पे जो खर्च करता है उसकी आगे फिर मिसाल बेहतरीन दी जा रही है कि उसकी मिसाल कैसी है। अब देखिए, मिसाल जब हम देते हैं तो हम अगर एक चीज़ की मिसाल दे रहे हैं तो हम उससे मिलती-जुलती दूसरी चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन करके मिसाल दे रहे होते हैं, या हम उसकी जैसी ही चीज़ की मिसाल दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम 2 पंखों की बात करें तो हम कहेंगे कि एक पंखा अगर तेज़ चल रहा है तो हम उसका तेज़ चलने की मिसाल किससे दे रहे हैं कि उससे जो दूसरा वाला है वो हल्का है, ठीक है ना, कि ये वाला पंखा तेज़ चल रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा वाला पंखा हल्का है। तो हम ये मिसाल देते हैं 2 एक जैसी चीज़ों की। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिसाल दी है इंसान की, कि जिस तरह से इंसान जो है वो क्या करता है
کہ وہ زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کسان کرتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے کہ زمین کے اندر وہ دانے کو لگاتا ہے، کسی بھی جو اس نے فار ایگزامپل اس نے گندم اگانی ہے یا چاول اگانا ہے یا پھر اس نے کوئی اور چیز اگانی ہے، تو وہ اس کا بیج لگائے گا، کسی بھی صورت میں اس کا بیج لگائے گا، اور بیج لگانے کے بعد کیا کرے گا وہ، اس کی مثال ایسی ہے اس دانے جیسی، یعنی کہ اس ایک دانے جیسی ہے جو اس نے لگایا تھا۔ تو اس ایک دانے جیسی ہے کہ جس میں سے کیا ہوتا ہے کہ 7 بالیاں نکلتی ہیں جس میں سے، یعنی کہ اگر کسان نے ایک پورا کھیت اس کا اگ کے سامنے آیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اگا ہوا کھیت ہے جس میں گندم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ اس نے اتنی ہی گندم ادھر اگائی ہوگی جتنی اس کھیت میں موجود ہے، تو پھر اس کو اگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اٹ مینس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ایک دانے کے بدلے اس کو 7 وہ جو بالیاں سی ہوتی ہیں، جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں، اور اس ایک شاخ کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں، جس کی مثال یہاں پر 100 دانے سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ امیجن کریں، یا اگر آپ کے پاس کبھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہو گندم کو بہت قریب سے دیکھنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آپ نے بیج، یعنی کہ اس کا جیسے پھیلا دیا جاتا ہے کھیت میں، اور بیج اوپر سے کور ہو جاتا ہے، بیج نظر نہیں آتا، بالکل جیسے ہم کسی مسکین وغیرہ کی مدد کرتے ہیں اور ہم نے چھپ کر مدد کی ہے، اب اس کو پتہ ہے لینے والے کو یا دینے والے کو پتہ ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو جب ہم نے اس کو دے دیا اور وہ چپ کر کے لے کر چلا گیا، اس نے کسی کو نہیں بتایا، بالکل اسی طرح سے دانہ زمین کے اندر چھپ گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دانہ کہاں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں سے اس کے لیے کھیتی اگانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے پورا ایک پلانٹ نکل کے باہر آتا ہے۔ اس پلانٹ کے اندر بھی بتایا گیا کہ کتنی شاخیں ہوتی ہیں، اور اس 7 اگر شاخیں نکلتی ہیں تو 7 شاخوں کے اوپر کتنے دانے لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا اور ہمارے مال خرچ کیے ہوئے کا ہمیں صلہ دیتے ہیں، ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی اوبویسلی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کو دونوں جہانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی بہترین مثال دی ہے، تھوڑا سا امیجنیشن میں چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بنائے ہوئے بندے کی ایک اس کا کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ کا معلوم ہے کہ جب تک اس کو مثال دے کر نہیں سمجھایا جائے گا یہ نہیں سمجھے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بک ہمارے لیے، یہ کتاب ہمارے لیے بنائی ہے کہ پہلے ہمیں اتنے بڑے واقعات بتائیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نمرود کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت عزیر کا، اور یہ ہم نے واقعات پڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو پکا یقین دلایا ہے کہ تم نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ تمہیں میں نے ہی کرنا ہے، اور میں کیسے زندہ کروں گا وہ بھی بتا دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کیسے وہ گدھے کے اوپر کس طرح سے اس کی ہڈیاں جڑیں، اور ان کے دیکھتے دیکھتے کیسے اس کے اوپر مسلز آ گئے، اور وہ گدھا جو ہے وہ بے جان، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا وہ بے جان اٹھ کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے ایک جاندار کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا، بالکل جیسے وہ پہلے تھا، ٹھیک ہے، 100 سال پہلے جس طرح سے وہ تھا اسی طرح سے اس نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان مثالوں کے ذریعے سے انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان تو غور تو کرنا، اگر تو غور کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا نا کہ زمین جو ہے وہ بے جان ہے، جب اس کے اوپر بارش برسات ہو کیسے وہ جاندار ہو جاتی ہے۔ جب کسان اس میں پودے میں اس میں لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے اپنی کھیتیوں میں، تو کیسے بنا پانی کے تو وہ نہیں اوپر اگ جاتا سارا کچھ، وہ پانی کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، یا تو وہ زمین سے سک کرتا ہے، بارش سے آتا ہے، یا پھر کہ جو ٹیوب ویل وغیرہ لگائے جاتے ہیں، موٹریں لگائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ ان کو دیا جاتا، تو ایسے تو زمین سے نہیں نا اگ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا انسان کو، احساس دلایا کہ تم ایک دانہ لگاتے ہو، تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، اور اس کے بدلے میں تمہیں کتنا دیتا ہوں۔ اور آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اب یہ صلے کی بات کی جا رہی ہے کہ اب دیکھیں ایک کسان نے بیج بویا اور اس کے بدلے اس کو کتنا بڑا کھیت مل گیا، ٹھیک ہے، اس نے بیج لگائے مختصر سے، اور پھر اس کے بعد اس نے پورا اس کی ایک جو ہاف ایئر کی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک انویسٹمنٹ تھی وہ اس کی کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھا چڑھا کر اس کو دیا نا۔ اسی طرح ہم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقے دل سے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی مشیت سے، یہ نہیں کہ ہماری خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے تو اللہ ہمیں زیادہ دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے رزق کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اور دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا اب یہاں پہ 100 دانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں 1000 بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو یہاں کئی گنا بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی کہ جتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، جتنی بڑی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، کیا وہ اتنی کشادگی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ اتنا کم صلہ دے گا کہ انسان جو ہے وہ ناخوش ہو؟ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دینے کی نیت کیا ہے، تمہارے لینے کی نیت کیا ہے، تم کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو اور تمہیں کتنا ملنا چاہیے، ساری کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیں کہ آیت نمبر ہے 262 ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ایذا یا تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 262 آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کھل کے ایک چیز بتا دی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد وہ جس شخص کو دیتا ہے اس پر کوئی احسان نہیں جتاتا، کبھی اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اس سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں ٹائم پر تم پر احسان کیا تھا، اور اس کے بدلے وہ اس کو ٹونٹ کرے، اس کو کرٹیسائز کرتا رہے، اس کو ہر وقت ایذا پہنچاتا رہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ تم نے جو مال دیا تھا وہ تو ہم نے تمہیں دیا ہوا تھا، اور ہم نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ ہم تمہیں چیک کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے انسانوں پہ کتنا خرچ کرتے ہو، اور پھر تم نے جب خرچ کر دیا تو تم نے احسان جتایا، تم نے تکلیف دی۔ دیکھیں اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، لینے والے کے بھی حقوق اللہ نے بتا دیے کہ تم اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، تم کسی پہ احسان کرتے ہو تو تم جتا نہیں سکتے، تم کسی پہ خرچ کرتے ہو تو تم اس کو ٹونٹ کر کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو تمہیں فلاں ٹائم پہ خرچ کیا تھا تم پر، تو اب تم اس کے بدلے مجھے یہ والا میرا جو ہے وہ آسانی کرو میرے لیے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو لینے والوں کے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کا ثواب بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جس پہ خرچ کر رہے ہو اس کے کیا رائٹس ہیں کہ تم اس کو پریشان نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری انسانوں کی عادت ہے، ہم کسی پہ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں میں نے خرچ کیا، میرا مال تھا، میں نے اس پہ خرچ کیا، اب اس نے مجھ سے ایسے کیسے بات کر لی کیونکہ اس نے میرے اس احسان کو یاد نہیں رکھا۔ تو یہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم نے اس پہ خرچ کرتے ہوئے اس سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ میں تم پر یہ احسان کرنے جا رہا ہوں یا رہی ہوں اور اس کے بدلے تم جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے بیہیو کرو گے۔ ہاں، یہ سامنے والے کا کام بنتا ہے کہ وہ احسان کو یاد رکھے، احسان کو وہ یاد رکھے، نہ کہ کوئی دوسرا آ کے اس کو احسان یاد دلائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ کسی پہ کچھ کر دیتے ہیں، کسی پہ کسی بھی طرح کی کوئی آسانی کر دیتے ہیں تو آپ اس کو جتلائیں گے نہیں، تکلیف نہیں دیں گے، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اجر کی بات کی ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں اجر اسی وقت چاہیے ہوتا ہے، ہمیں رزلٹ، کوئک رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ فلاں جگہ پہ خرچ کیا ہے نا، جیسے ہم خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور کوئی چیز بازار سے لے آتے ہیں تو ہم فٹ سے اس چیز کو لین دین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اجر و ثواب کے بارے میں بھی ایسے کرتے ہیں، ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو ہم فوٹو سیشن کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کوئک واہ واہ چاہیے ہوتی ہے کہ ہاں بھئی واہ آپ نے اتنا خرچ کیا، واہ بھئی آپ نے 400 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، واہ بھئی آپ نے اتنے لوگوں کی شادیاں کروا دی، اتنے لوگوں کو جہیز دے دیا، ہمیں اپنی واہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا وہ والی حدیث ہم نے نہیں بھولنی ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے والے کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم نے واہ کے لیے سب کیا تھا،
تم نے دنیا میں اپریسیشن کے لیے کیا تھا، تمہیں وہاں تمہیں جو چاہیے تھا تمہیں دنیا میں مل گیا ہوا ہے، تمہیں واہ واہ چاہیے تھی تمہیں دنیا میں واہ واہ مل گئی ہوئی ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کتنی خوفناک قسم کی سچویشن اور کیسی یہ میں کہتی ہوں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ میں اس حدیث کو کبھی بھی اپنے مائنڈ سے نہیں نکلنے دیتی، اور ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں نا، کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں صلہ انسانوں سے نہیں مانگنا، ہمیں صلہ اوپر والے سے مانگنا ہے، تبھی ہمارا دل خالص ہوگا۔ ہم کوئی بھی کام کر کے ایسے پاگلوں کی طرح صلے کے لیے نہیں بھاگتے پھریں گے کہ اب ہمیں صلہ چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ کو نا درست سمت میں رکھنا ہے، ہماری ڈائریکشن آخرت ہونی چاہیے، ہمارا جو دماغ میں ہر وقت ایک چیز ہونی چاہیے نا فٹ ہوئی بھی، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے نا، چاہے ہمارا بیہیویئر ہو یا جو کچھ بھی ہے، وہ ہمیں اس کا صلہ اینڈ میں ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے، ہمیں کوئی رزلٹ کے لیے دنیا میں نہیں مارے پھرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر بتا دیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اچھا کام کرے گا، جو اس کے لیے تو کوئی بھی ایسا خوف نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ اداسی تو دیکھیں نا دنیا میں کیسے انسان جو ہے وہ مارا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بے چین رکھا ہے، کیونکہ اس کی روح جنتوں سے آئی ہوئی ہے، وہ جنت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کی روح امن سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور ہم دنیا میں جب مگن ہو جاتے تو ہماری روح جو ہے نا وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلینئر لوگ ہوتے ہیں لیکن ڈپریشن ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دنیا سے ختم ہوتی ہے بات، اور دنیا سے شروع ہوتی ہے دنیا پہ ختم ہو جاتی ہے، ان کے دماغ میں آخرت والا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو آخرت یاد رہتی ہے نا، اس کا دل بھی سکون میں رہتا ہے، اس کی روح بڑی سکون میں رہتی ہے۔ آپ کبھی نوٹس کریے گا، کچھ دن آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کا دل کیسے مچلے گا، آپ کی روح پریشان رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے امتحان دنیا میں رکھا ہے، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ اس کے لیے تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہاں پر خوف اور اداسی جیسی صورتحال تو دنیا دار کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں تو جب اچھا کاموں کا صلہ ملے گا، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہوں گے اور جو واقعی ہم نے نیک نیت سے کیے ہوں گے، تو اس کا صلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں پر دیں گے۔ اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ حشر کے میدان کی سختیاں جو ہم 30 پارہ میں پڑھ کے آئے تھے، اور وہ سختیاں وہ اداسیاں جو ہم دنیا میں فیل کرتے ہیں وہ ہمیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب دیکھیں ہم خرچ کرنے کی جب بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے خرچ کہاں پر کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے جو واقعی مستحق ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ نہیں کرنا جو گداگری کرتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، اور ہم نکال کے 1000 کا نوٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ دیں، لیکن آپ ان کو انسلٹ نہیں کر سکتے ان کی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے دینا کن کو؟ اصل مستحق کون ہے؟ اصل مستحق ہوتے ہیں مساکین، ایسے جو مسکین ہے۔ مسکین بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں مسکین کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ مسکین جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی سے مانگتا نہیں پھرتا، جس کی حلیے سے، جس کی رہن سہن سے، جس کی اپیرنس سے، جس کی لائف سٹائل سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسکین ہے، لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے آگے، عزت نفس ہوتی ہے، اس کو شرم آتی ہے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈیں اور اس کو دیں، اس کی مدد کریں۔ اور اگر کوئی نہیں لیتا تو آپ نے اس کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا کر دیں کہ جی ہم صدقے خیرات آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم یہ صدقے کے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ نے بتانا نہیں، کیونکہ کئی لوگوں کی بڑا ہٹ ہوتا ہے، وہ دل پہ ان کے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صدقے نہیں لیتے، ہم خیرات نہیں لیتے، یا ہم زکوٰۃ نہیں لیتے۔ تو آپ بغیر انفارم کیے ان کو ان کی بس ویسے ہی کر کے دے دیں کہ ہاں ہم آپ کے لیے عید کا گفٹ لائے ہیں، جیسے فار ایگزامپل رمضان میں خرچ کیا تو ہم عیدی یا رمضان کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کر کے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گداگر ہیں یا جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ تو پتہ نہیں اندر کھاتے کتنا مال انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ مال دنیا میں اپنے آپ پہ خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوس اتنی ہوتی ہے کہ اس کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا سننے میں نہیں آتا کہ ہم نے جی فلاں شادی ہوئی ہے گداگروں کی، تو انہوں نے لیموزین منگوائی اور اس میں کروڑوں روپیہ اس نے نکال دیا اندر سے اور بہا دیا اپنے بیٹے کی شادی پہ۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنی لائف سٹائل ہی بیٹر کر لیں، اپنے لائف سٹائل کو وہ غربت والا ہی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں مزید مال ملے، اور ہزاروں روپیہ وہ دن کا کما کر چلے جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے، صرف ہاتھ پھیلا کر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اصل مسکین کو، اصل مستحق کو ڈھونڈنا ہے، جو بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، جو مانگ نہیں سکتا، اس پہ ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہماری جو قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صلہ دے ہماری نیکیوں کا، آمین ثم آمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔